बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको आगाह करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अब तक दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक काउंसिल में दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात इंदराज की ही तरतीब से फराहम की जाएंगी। काउंसिल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बर्खास्त किया था। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिशारत राजा से। बिशारत, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुतहर्रिक होने के अमकानात है। ये ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज अहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस शिकायत की तफसीलात तलब कर ली है। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अब तक दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात तलब कर ली गई। काउंसिल में दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात इंदराज की तरतीब से फराहम की जाएंगी। काउंसिल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बर्खास्त किया था। काउंसिल में इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज अहसन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ शिकायत ज़ेर-ए-इल्तवा है। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ भी शिकायत ज़ेर-ए-इल्तवा है। जी राजा में आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आपको अपडेट करें, जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका। जमात इस्लामी ने धरना फौरी ख़त्म करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हुकूमत ने जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान रिहा करने का ऐलान भी कर दिया है। हुकूमत और जमात इस्लामी की टीमों के दरमियान कमिश्नर हाउस रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की क़यादत वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने की। कमेटी में अमीर मुकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और ताजर रहनुमा काशिफ चौधरी भी शामिल थे। जमात इस्लामी की 4 रुकनी मुज़ाकराती टीम ने नायब अमीर लियाकत बलोच की सरबराही में मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का पहला दौर अच्छे माहौल में हुआ है। IPPs कोई बैनुल-अक़वामी मुआहदा नहीं है। IPPs जैसा नासूर पूरी कौम के लिए मौत का परवाना है। सरमायादारों के मफाद के लिए अवाम की भीड़ नहीं चढ़ने देंगे। हुकूमत ने कहा कि कल ही टेक्निकल टीम तश्कील दे दी गई। मुज़ाकरात का कल दूसरा दौर होगा। धरना यूं ही जारी रहेगा। हुकूमत ने जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान रिहा करने का भी ऐलान किया है। इस हवाले से अतातारड़ ने कहा कि जिन हालात में हुकूमत मिली ये आसान काम नहीं था। हुकूमत के खर्चात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हक की लड़ाई है, कारकुन साबित कदम रहें, हुकूमत जल्द घुटने टेक देगी। यह हक की लड़ाई है, तवील जद्दोजहद है, मुज़ाहमत करना पड़ी तो करेंगे। ये कंटेनर्स हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। तमाम मुतालबात मानने पर धरना ख़त्म होगा। हमें अपनी जमात और ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ चाहिए। बैरूनी ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान के नौजवान मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं। मुल्क अशराफिया पर के हवाले है, इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने IPPs का काम शुरू किया। नून लीग ने उरूज पर पहुंचाया। IPPs के सिर्फ 23% आलमी मुआहदे मौजूद हैं। IPPs को बंद करना होगा। ये जुल्म का निज़ाम अब खत्म करना होगा। इसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। ये धरना तो इसी सूरत में खत्म होगा जब ये सब मुतालिबात माने जाएंगे। हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी जमात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ चाहिए। बात यह है कि 23% तो बैनुल अक़वामी IPPs हैं। ये कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इन कंटेनरों को तो हाथों से ही हटाकर हमने फेंक दिया था। मैं जानता हूं नौजवानों मायूस हो जाओगे, तो ये जालिम ताकतवर हो जाएंगे कि ये IPPs का जो धंधा है ये मुतालबा मनवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को रिहा करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हुकूमत ने जमात इस्लामी के 35 कारकुनान की फिल फौर रिहाई का हुक्म दे दिया है। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं। कोशिश है कि कल हमारे मामलात तय पा जाएं। हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है। जिन हालात में हुकूमत मिली है ये इतना आसान काम नहीं था। हुकूमत के खर्चात कम करने की कोशिश कर रखे गए। अमीर मुकाम ने कहा जमात इस्लामी के मुतालबात हमारे मुतालबात हैं। हुकूमत की टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात को ज़रूर देखेगी और इन हालात को बेहतर करने में हुकूमत जो है वो हर मुमकिन जो है वो इक़दामात वो उठाएगी। मगर जिन हालात में ये मुल्क की भागदौड़ हमें मिली है आसान काम नहीं था। हुकूमत के खराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। 10 मुतालबात हैं जिसमें ज़्यादातर बिजली के हवाले से हैं, कुछ ज़राअत के हवाले से हैं, कुछ टैक्सेस के हवाले से हैं। तो उस पर टेक्निकल कमेटी कल बैठेगी और उम्मीद है कि कल कोई ना कोई खुश असलूबी से इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा देगी। हमारी जो जमात इस्लामी की वफ़द से बात हुई और उनके जो डिमांड्स है और वो जो चाहते
وہ ہم سارے چاہتے ہیں. ہمارے ٹیکنیکل کمیٹی بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جہاں کچھ ہو سکتا ہے ہم پہلے سے ہماری بھی یہ خواہش ہے اور ہر ایک پاکستانی کا بھی ہے. ہم نے کہا کہ ہم آپ کی اس خواہش کا رسپیکٹ کرتے ہیں. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے نکلے ہیں. حکومت نے جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی. آئی پی پیز ملک کی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن چکا ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے بتایا کہ بین الاقوامی معاہدے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے کہا کہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے، دھرنا جاری رہے گا اور احتجاج بھی رکھا جائے گا. حکومت سنجیدگی سے کام لے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ دھرنا یوں ہی جاری رہے گا. کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے. دوسرا دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا، دھرنا بھی جاری رہے گا، احتجاج بھی جاری رہے گا اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو احتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہوتا رہے گا. حکومت اس کو سنجیدگی سے کام کرے گی تو ان کو اس میں ریلیف ملے گا، پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا. وگرنہ دھرنا اور عوام کا احتجاج انہیں سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کر دے گا. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں ہمارے 41 ایم این ایز کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا. اگر پارلیمنٹرینز کی طرح تذلیل اسی طرح ہوتی رہی تو پارلیمنٹ کی کیا حیثیت باقی رہے گی. ہمارے 41 ایم این ایز کو جماعت چھوڑنے پر مجبور کر رکھیں گے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی توہین پر سموٹو لے. حکومت کو رخصت کرنے کے لیے سب جماعتوں کو مل بیٹھنا پڑے گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ملک میں نئے انتخابات میں تمام مسائل کا واحد حل موجود ہے. ملک میں مصنوعی حکومت بنی ہے. حکومت جو کر رکھی ہے یہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. کل ہم اگلے لائے عمل پر اجلاس کریں گے. ڈی چوک پر دھرنے سمیت دیگر امور پر بھی فیصلے لیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے، ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری ہے، اس کو ختم کرے. سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سموٹو ایکشن لے، نہیں تو ہم خود انشاءاللہ جائیں گے. ہم سب کو ابھی اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا. یہ حکومت ملک کو نقصان دینے کے چکر میں کیوں؟ یہ حکومت فارم 47 کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے، یہ ایک مصنوعی ہے. خدارا پاکستان کو تباہی سے بچائیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اسمبلیاں چلیں اور پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے. ضرورت پڑی تو صدر پاکستان اپنا کردار ادا کریں گے. محمود خانہ چکزئی شاید ضیاء الحق کے 90 دن بھول گئے ہیں. 3 ماہ کے لیے قومی حکومت کی بات کرنے والے جان لے یہ 11 سال تک چلتی ہے. وہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ اسمبلیاں چلے، پارلیمنٹ چلے. 3 مہینے کی قومی حکومت نہیں ہوگی. پاکستان کو آج بہتر ہونا چاہیے اور سب سیاستدانوں کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے. معیشت بہت برے حالات میں ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑا. مسائل کا حل ڈائلاگ سے ہونا چاہیے، لڑائیوں سے نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ڈائلاگ پہ اور ہمیں ہماری ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی کو اپنا پورا رول ادا کرے گی. ہمیں مل کے بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. جن لوگوں نے 9 مئی کا مسئلہ کیا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ دورہ چین کے دوران پانڈا بانڈز پر بات ہوئی ہے. چین کے وزراء نے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات کو سراہا ہے. آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری میں چین پاکستان کی حمایت کرے گا. ہمیں چین اور امریکہ دونوں بلاکس کے ساتھ آگے چلنا ہے. جو وہاں بات چیت ہوئی ہے چائنا کے ساتھ، جو ابھی چائنا کا وزٹ ہوا ہے اس کا بھی میں بالخصوص یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا. آئی جسٹ گاٹ بیک دس مارننگ. دس از این اگریمنٹ دیٹ وی سپورٹ. آئی ایم ایف کی بورڈ اپروول بھی ہوگی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو وہ بالکل سپورٹ کریں گے. چائنا از اے اسٹریٹجک پارٹنر، ہیز آلویز بین اے اسٹریٹجک پارٹنر. The second partnership that we have is with US and EU. US is our largest trading partner, and EU in terms of GSP Plus has always been there, and we are very grateful for that partnership. پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ہمارے ساتھ بدسلوکی کرنے والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ اس قوم کا جواب دیں نہیں؟ کیا ہمیشہ آپ کی حکومت رہے گی؟ یہ حکومت آج ہے، کل نہیں ہوگی. خدارا اس ملک کو مزید تباہی کی جانب نہ دھکیلیں. آپ سے نہ سسٹم چل رہا ہے نہ ہی معیشت کنٹرول ہو رہی ہے. ملک کی اکنامی اور سیکیورٹی سسٹم بھی تباہ ہو کر رہ گیا ہے. کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی یہ ہمیشہ رہے گی؟ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں. آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دہ ہیں. اس سلسلے کو فوری روکا جائے.
اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی، تقسیم، تباہی، یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے. ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی. پروڈکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے اسپیکر کے پاس. اب جو اگلے اجلاس آ رہا ہے کہ حاجی امتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے اسیر ہیں جو ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوں گے، انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی، یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کرے گی. یہاں پر آپ کو بتائیں سینئر لیگی رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں حکومت صرف عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی حکومت کو آئینی طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا. یہ ملک ہے، کوئی فیکٹری نہیں جس کو تجربہ کار بنایا گیا. حنیف عباسی نے کہا کہ 2 سال پہلے مشکل حالات میں ملک کو سنبھالا تھا. نظام کی بحالی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. عوام پاکستان پارٹی کا کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاج. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ الیکٹرک والوں سے کہتا ہوں اوور بلنگ بند کرے. کے الیکٹرک کے خلاف پیٹیشن دائر کرنے جا رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے 300 یونٹ فری بجلی دینے کا کہا تھا. حکومت فی یونٹ بجلی مفت نہ دے مگر ریٹ صحیح لگائے. 2015 سے لے کر آج تک بجلی کی قیمت میں 350% اضافہ ہوا. حکومت کے اخراجات میں 24% اضافہ کیا گیا. کوئی بتائے 2015 سے لے کر کتنے فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے 200 نہیں کہا تھا، 300 یونٹ فری کہا تھا. یونٹ ہم کو فری نہیں مل رہے، نہ دو فری، لیکن ریٹ تو صحیح لگاؤ. ٹیکس تو اس پہ نہ لو، اوور بلنگ تو نہ کرو. آپ پہ پتا ہے آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کا 501 یونٹ کا بل آتا ہے، کسی کا 499 کا نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ 1 یونٹ بڑھاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، شام میں آتے ہیں، 31 بجے لا کے بل میٹر لیتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کے الیکٹرک سے کہ ہمیں بتائے کتنے بل تمہارے 399 یونٹ کے ہیں اور کتنے 401 یونٹ کے ہیں. یہ کے الیکٹرک کو میں پٹیشن دے رہا ہوں، ایک حکومت پاکستان کو پٹیشن دوں گا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں آئین اداروں کی سیاست میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا اچھائی اور برائی میں انسان نیوٹرل نہیں ہو سکتا. اداروں کے نمائندگان پولنگ میں جا کر مہرے لگائیں تو یہ خیانت ہوگی. پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ہمیں اپنی جان کی فکر لگی ہے. آصف زرداری اور شہباز شریف میں کوئی بھی کردار ادا کرنے میں ناکام ہو گئے. دونوں کے چہرے عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں. کسی بھی سرکاری ادارے، اراکین پارلیمنٹ اور بیوروکریٹ کو بجلی مفت فراہم نہیں کی جاتی. پاور ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. پاور ڈویژن نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ میڈیا پر اراکین پارلیمنٹ اور بیوروکریٹ کو مفت بجلی کی فراہمی میں کوئی صداقت نہیں ہے. کسی بھی پارلیمنٹرین یا بیوروکریٹ کو مفت بجلی نہیں دی جاتی. کسی بھی سرکاری ادارے کو بجلی مفت فراہم نہیں کی جاتی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں کہا کہ آج سے پاکستان کے نوجوانوں کی مایوسی ختم ہونے کا دور شروع ہو چکا ہے. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کنیکٹ نامی کمپلین سینٹر متعارف کرا دیا ہے. کراچی کے مسائل عوام ایم کیو ایم تک پہنچائے. عوامی مسائل اراکین اسمبلی کے ذریعے حل کرانے کی کوشش کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے موجود ہوگی. اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنا روزگار کما سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یہ ریسرچ بیس، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں، ای کامرس کی دنیا میں کام کرنے والے بڑے بڑے ذہنوں نے یہ کام کیا ہے اور ایم کیو ایم نے اس تمام چیزوں کو جمع کر کے آج آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ پہلا پروجیکٹ ہے جس کا اتنی دیر سے انتظار تھا. پاکستان کے نوجوانوں کی مایوسی ختم ہو گئی. یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ مایوسی کو میں کہہ رہا ہوں یہی دفن کر. مزید بات کریں کچھ موسم کے حوالے سے. لاہور میں مونسون کا ابر کرم وہاں پر موجود حکومتی دعووں اور سرکاری اداروں کا پول کھولنے کا سبب بن گیا ہے. بارش ختم ہونے کے باوجود پانی میں ڈوبی اہم شاہراہیں اداروں کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے. ناصر چودھری کی یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور میں ہونے والی موسلادھار بارش نے حکومتی اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے. بارش سے مختلف علاقے زیر آب آ گئے. سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں. چند گھنٹوں کی بارش نے لاہور کی شاہراہوں کو ندی نالوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا. ہمیشہ سے زیر آب آنے والے علاقے آج بھی پانی میں ڈوبے رہے. شاہ عالم مارکیٹ، عابد مارکیٹ، لکشمی چوک، بیڈن روڈ، ہال روڈ، قذافی اسٹیڈیم، سمن آباد، شاد باغ، گجر پورہ، اسی کے ساتھ ساتھ گلبرگ اور مال روڈ سمیت متعدد شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں.
حساس اور مہنگے ترین کاروباری اور رہائشی علاقوں میں بارشی پانی کی تباہ کاری اور سیوریج ملے تعفن زدہ پانی سے ڈینگی، ملیریا اور دیگر بیماریوں کے پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ لاہور کے بعد گجرات کی بات کریں، جہاں پر 1 گھنٹے کی بارش سے سارا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ میونسپل کارپوریشن 16 گھنٹے گزرنے کے باوجود اپنے دفتر سے پانی نہ نکال سکی۔ میونسپل کارپوریشن عملہ اتوار کی چھٹی انجوائے کرنے میں مصروف ہے۔ اندرون شہر بارش پانی سے اربن فلڈ میں تبدیل ہو گیا۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کی سڑکیں نہر میں تبدیل ہو چکی، گلیاں محلے جھیل کے مناظر پیش کرنے لگے۔ ڈپٹی کمشنر آفس سمیت ضلع انتظامیہ کے دفاتر بھی پانی میں تیرنے لگے۔ وفاقی اور صوبائی وزیروں کے گھر بھی کئی فٹ پانی میں ڈوب گئے۔ گجرات کا سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل میجر عزیز بھٹی شہید کا سیوریج نظام بھی جواب دے گیا۔ ہاسپٹل میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے مریض انتہائی پریشان ہے۔ ڈاکٹرز کی طبی سرگرمیاں بھی معطل رہیں۔ شہر کی مارکیٹس، دکانوں پر بھی کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ خبر شامل کریں، کراچی پولیس کا ایک اور مقابلہ مشکوک بن گیا۔ 4 روز قبل کھوکر اپار پولیس مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ ویڈیو میں زخمی نوجوان تڑپ رکھے گئے اور پولیس اہلکار زخمیوں کو فوری ہاسپٹل پہنچانے کے بجائے آرام سے کھڑے ہوئے ہیں۔ کرنگی پولیس نوجوانوں کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے بجائے تماشا دیکھ رہی ہے۔ زخمی نوجوان کافی خون بہہ گیا تھا۔ بعد میں ایک رکشے میں زخمی کو اٹھا کر منتقل کیا گیا۔ ورثاء کے مطابق کھوکر اپار پولیس نے نوجوان کو ہاسپٹل پہنچانے کے بجائے تھانے لے گئے۔ ورثاء نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارا نوجوان مزدوری کرنے کے لیے دوست کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ پولیس نے نوجوان کو اٹھا کر جھوٹے مقابلے میں ڈکیت ظاہر کرتے ہوئے قتل کر دیا ہے۔ کراچی پولیس کی انسداد جرائم کے خلاف کارروائیاں۔ گزشتہ ہفتے میں ڈاکوؤں سے پولیس کے 17 مقابلے ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 ہلاک اور 18 زخمی ہوئے۔ ڈاکوؤں سمیت 30 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ زونز میں مجموعی طور پر 807 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان سے 26 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 13 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئیں۔ ملزمان سے شہریوں سے لوٹ مار اور دیگر وارداتوں میں استعمال شدہ 101 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بما ایمونیشن برآمد کیا گیا۔ کراچی پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مجموعی طور پر چینی اور چوری شدہ 42 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی ہیں۔ ضلع انتظامیہ پشاور نے رات کے وقت کارروائی کرتے ہوئے اچینی روڈ پر مال بردار گاڑیوں سے غیر قانونی رقم وصول کرنے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو شکایت مل رہی تھی کہ اچینی روڈ پر چند افراد نے غیر قانونی چیک پوسٹ قائم کر رکھی ہے، جس پر کارروائی کی گئی تو چیک پوسٹ پر مال بردار گاڑیوں سے غیر قانونی طور پر بھتہ وصول کیا جا رہا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر اسامہ اسد چیمہ نے رات کے وقت کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی چیک پوسٹ کو ہٹا دیا ہے۔ گرفتار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ راولپنڈی میں ناخلف بیٹوں نے والدین کو زبردستی گھر سے باہر نکال دیا۔ سی پی او سید خالد حمدانی نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ایس پی پوٹوہار نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تھانہ سول لائنز کے علاقے میں ناخلف بیٹوں نے بزرگ والدین پر تشدد اور گھر سے باہر نکال دیا۔ 66 سالہ ماں اور 76 سالہ بیمار باپ کو گھر سے باہر نکال ڈالا۔ واقعے پر سی پی او سید خالد حمدانی نے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی پوٹوہار سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سول لائنز پولیس نے بزرگ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کے 4 بیٹوں ملزمان کاشف، ثاقب اور عاطف اور علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ ادویات کی قیمتوں میں 143% تک اضافے اور مارکیٹ میں عدم دستیابی نے ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہزاروں مریضوں کے لیے جان لیوا مرض کا علاج مزید مشکل بنا دیا ہے۔ اس پر عابدہ خان رپورٹ کریں گے۔ ادویات مہنگے ہونے کی وجہ سے مریض علاج ادھورا چھوڑنے پر مجبور ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بلڈ، چھاتی اور گلے سمیت دیگر اقسام کے کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات اور انجیکشن کی قیمتوں میں 30% سے لے کر 143% اضافہ ہوا۔ کینسر کی ادویات مہنگی ہونے پر ڈاکٹر مرزا علی اظہر کا کہنا ہے کہ کینسر کے مریضوں کو طویل عرصے تک علاج جاری رکھنا ہوتا ہے۔ کم از کم حکومت کو ایسے جان لیوا مرض کی ادویات مہنگی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور بہت پریشان کن صورتحال ہے، ہم ڈاکٹروں کے لیے بھی اور مریضوں کے لیے بھی اور تمام معاشرے کے لیے بھی۔ ملک میں ایک طرف مہنگائی کا سیلاب ہے تو دوسری جانب کینسر جیسے جان لیوا مرض کی ادویات بھی مریضوں کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں۔ کیمرہ مین عارف رضا کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز، کراچی۔
सीनियर अदाकारा साहिबा ने शादी के बाद शोबिस से दूरी इख्तियार करने की वजह बता दी है। अपने एक इंटरव्यू में अदाकारा साहिबा ने कहा कि शादी के बाद काम न करने का फैसला मेरा और मेरे शोहर का था। फिर शादी के बाद बच्चों की तालीम और तरबियत में खुद की और इन पर ज़्यादा वक्त दिया। अदाकारा ने कहा कि शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली के बच्चों की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे अपने करियर से दूरी की मसलहत समझ आई। मैं अपने बेटों के लिए लड़का हूं और हम खाने पीने और शॉपिंग करने एक साथ जाते हैं, जबकि शौहर घर पर रहना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि सब मेरे बच्चों की तरबियत की तारीफ करते हैं तो मुझे खुशी होती है। साहिबा ने मज़ीद कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरे शौहर की जानिब से भी मुझे काम करने की इजाज़त दे दी गई है। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।